बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे नूरानी परों वाले जो है ना वो 6 जर्नैल। ये आपने देखा होगा जब से पाकिस्तान बना है, इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ, जरदारी, ये जो भी सियासतदान हैं जो बहुत ज़्यादा वोट लेकर आते हैं, आपको उनसे बेशक इख्तलाफ हो, उनके हाथ में आपने हथकड़ी देखी होगी, उनको आपने अदालतों में देखा होगा, उनके आपने कॉलर से पकड़ने के मनाजिर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने देखा किसी जर्नैल को किसी अदालत में या किसी हथकड़ी में? यानी 1947 से आज तक कितने नूर वाले जो है वो जर्नैल हमने पैदा किए जिन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। आज वही नूरानी परों वाले आपको 6 जर्नैल उनके बारे में बताऊंगा कि उनके बारे में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा था। उसके बाद फौजी मसनूआत और मेरा कारोबार, ये थोड़ा सा आपके सामने कंपैरिजन रखूंगा। आजकल बड़ा ट्रेंड जो है वो चल रहा है। उसके बाद हिक तजर्बा होर सही, यानी जहाँ इतने तजर्बे किए हैं, 47 से लेकर आज तक तजर्बे ही किए हैं ना, तो एक तजर्बा और सही, ये क्या चक्कर है। और फिर सूरह अल इमरान, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ इरशाद फरमाया है अनवर मकसूद साहब ने, आप जानते हैं अनवर मकसूद साहब को। और फिर मासूमाना ख्वाहिश, ये ख्वाहिश का इजहार किया है जी उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच कौन? लियारी गैंग वॉर का सरबरा। मौसूफ के बारे में हमें बताया गया कि मौसूफ ने रेंजर्स को कत्ल करके उनके जो है वो सरों से फुटबॉल खेली और कराची का पूरा अमन बर्बाद किया। ये उज़ैर बलोच, फिर रमान डकेत, फिर MKUM, यानी आप जानते हैं इस बंदे पर कितने केसेस हैं, लेकिन केसेस एक एक करके ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जरदारी के लिए काम करना, जरदारी का बंदा होना। अब इस जनाब ने मासूम सी ख्वाहिश ये जाहिर की है अदालत में कि टीवी तो मेरे पास है, वो तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन केबल नहीं है। यानी मुझे जेल में केबल फराम की जाए ताकि मैं थोड़ा इंटरटेन हो सकूं, मैं कोई फिल्में देख सकूं, मैं कोई ड्रामे देख सकूं। तो ये उज़ैर बलोच ने दरख्वास्त की है और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत इंसानी हकूक़ का ख्याल करते हुए उनको केबल और अच्छे चैनल रात वाले वो भी दे देगी, क्योंकि वो माफिया है, खुद माफिया है, माफिया का कारिंदा है, जरदारी का साथी है। अगर इमरान खान पे अखबार बंद है या इमरान खान पे टीवी बंद है और इमरान खान 6x6 जो है ना वो सेल में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान कौन है? ये तो हमारा काम आता है, इसने तो हमारे लिए पैसे जमा किए, इसने हमारे लिए जो है ना वो डाके मारे, लोगों को कत्ल किया। बहरहाल ये मासूमाना ख्वाहिश उज़ैर बलोच ने अदालत में, और आप इसको जाके जेल में देख लें, या आपको रात को जेल में नहीं मिलेगा, या आपको किसी कोर्ट, क्योंकि सिंध हुकूमत है और फिर ये उनका बंदा है, ये किस तरह जेल काट रहा होगा, ये अगर कोई बता दे आपको तो आप देख लें कि ये किस तरह, ये इसी तरह जेल काटते हैं सारे, ये सारे इसी तरह जेल काटते हैं। बहरहाल उज़ैर बलोच ने केबल की डिमांड की है। अब केबल तो लग जाएगी, फिर अगला स्टेप होगा, मेरा ख्याल है कि वो चैनल्स का भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रशियन चैनल छोड़े जाएं ताकि उनका टाइम अच्छा गुजर सके। एक तरफ इमरान खान है जिसने जो है ना तकरीबन 4 करोड़ वोट लिया है उसकी पार्टी ने, और एक तरफ उज़ैर बलोच है जो कहते थे कि हमारे सरों से फुटबॉल खेलता था। ये आपको बताना था। उसके बाद सूरह अल इमरान, अनवर मकसूद साहब ने एक यूनिवर्सिटी में खिताब किया है। आप अनवर मकसूद साहब को जानते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो किसी मुआशरे का चेहरा होते हैं, किसी मुआशरे का ज़मीर होते हैं। ऐसे लोगों को ना वायरल होने का शौक़ होता है। फिर अनवर मकसूद साहब आप जानते हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने DGISPR के जरिए आर्मी चीफ के पास एक पैगाम भिजवाया है कि जनरल साहब आपने कुरान पढ़ा है ज़बरदस्त, लेकिन कभी उसका तर्जमा भी पढ़ लें। एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज में वो नेवी पसंद है, और वजह उसकी ये बयान की कि नेवी कम अज़ कम पानी में डूब मरती है। ठीक है जी। और आखिरी बात उन्होंने ये बताई कि इस्लामाबाद की एक मस्जिद में मैं नमाज अदा करने के लिए गया तो मुझे बार बार कहा गया कि अगली साफ में आ जाएं, अगली साफ में आ जाएं। बहरहाल मैं गया अगली साफ में, तो वहाँ काफ़ी सारे फौजी बैठे थे।
تو میں نے جا کر امام صاحب کے کان میں کہا کہ امام صاحب ذرا سورہ ال عمران پڑھنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ پہلی قطار میں جو ہے وہ بھائی لوگ بیٹھے ہیں، وہ مائنڈ نہ کر جائیں۔ یہ انور مقصود صاحب نے، اگر کوئی سمجھے یا کوئی سمجھنے والا ہو، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا جو ہے نا ضمیر ہوتے ہیں، انور مقصود جیسے لوگ۔ بہرحال ہم بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تجربہ اور صحیح، اب اسلام آباد کے حلقوں میں ایک جو ہے نا وہ بحث چل پڑی ہے۔ بحث یہ چل پڑی ہے کہ اب جو فرزند زرداری ہے، وہ جو لونڈا ہے اس ایٹمی ملک کا، اس کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اس نے فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر لی ہے، فضل الرحمان کو بھی اپنے حصے کا یقین جو ہے نا وہ دلا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا سے ملاقات ہو گئی ہے۔ فیصل واڈا کون ہے جو ہے نا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو ڈی چوک والا قتل عام ہے وہ گلے پاڑ رہا ہے۔ وہ حکومت ڈال رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، اور اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے جو ہے نا وہ حکومت پہ۔ اسی سلسلے میں باخبر ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف پھر بھاگتے بھاگتے جہاں تک ان کی دوڑ ہوتی ہے سعودیہ، محمد بن سلمان کے پاس پہنچے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرائیں اور معاملات کو جو ہے نا وہ حل کرائیں۔ ادھر لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی نے جو ہے نا وہ بیان دیا ہے کہ آپ قوم کے اتنے بڑے حصے کو جب انتشاری ٹولہ کہیں گے، جب دہشت گرد کہیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ ملک نہیں چلا کرتے۔ بہرحال ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شہباز شریف محمد بن سلمان کے پاس گئے ہیں کہ محمد بن سلمان بہت قریبی ساتھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور وہ محمد بن سلمان کے پاس اس لیے گئے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں، کیونکہ سعودیہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز کا جو سعودیہ ہے وہ مالک ہے، پھر دوسرے ملکوں کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ سعودیہ بہت زیادہ پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک جو ہے نا وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، اور وہ پروجیکٹ کون سا ہے؟ وہ تھا ابراہم ایکارڈ۔ ابراہم ایکارڈ کیا تھا؟ ابراہم ایکارڈ یہ تھا کہ اسلامی دنیا سے اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، اور اس میں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور تعلقات شروع ہو گئے، بحرین نے کر لیا، پھر سعودیہ کی باری تھی، لیکن ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن ہار گئے۔ تو وہ جو ابراہم ایکارڈ تھا نا، وہ وہیں پہ کہ جی ایسی قوموں کا اتحاد، ابراہم ایکارڈ سے مراد یہ ہے ایسی قوموں کا اتحاد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہودی بھی مانتے ہیں اور جو ہے وہ مسلمان بھی مانتے ہیں، تو اس کو ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح محمد بن سلمان اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا وہ بہت زیادہ قریب ہیں، اور اس کو کہا گیا تھا ڈیل آف دی سینچری، کہ یہ ڈیل آف دی سینچری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اٹھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، تو عین ممکن ہے کہ سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ہلکی پھلکی حجت بقایا ہے وہ بھی تمام ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اور تجربہ بھی اسلام آباد میں سنائی دینے لگا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گولف کھیلتے کھیلتے عموماً آپ دھوپ پہ بیٹھے نا، سردیوں میں تو خارش ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے نا، جسم کے مختلف حصوں پہ خارش ہوتی ہے، تو وہ گولف کھیلتے کھیلتے نا اچانک جو ہے وہ ہمارے ایک جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یار کوئی نیا کام نہ کریں، تو وہ دوسرے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ کون سا کام؟ تو وہ پہلے والے جنرل صاحب کہہ کر لگا کے کہتے ہیں کہ حکومت بدل دیتے ہیں، حکومت تبدیل کرتے ہیں، ویسے نکمے بون کو لو، مزہ نہیں آ رہا۔ یعنی یہ دیکھیں نا اب ان کو، اب یہ 2024 میں الیکشن ہوا، وہ کیوں چوری کیا گیا، ان منحوسوں کو کیوں بٹھایا گیا؟ پہلے پی ڈی ایم میں ان کو چیک کر لیا تھا جو ہے نا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، لیکن ان کو جو ہے نا ایک تجربہ کیا گیا اور ان کو فارم 47 کی لاسٹک والی شلواریں پہنا دی گئی، پہن لی۔ اب ملک چل نہیں رہا، نہ جو ہے نا انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ جو ہے نا وہ کوئی اور کام ہو رہا ہے۔ بقول فیصل واڈا کہ یہ قسم بھی کھائیں تو لوگ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ اپنا پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر رہی سہی کسر ڈی چوک نے پوری کر دی،
عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور محسن نقوی پر جو ہے نا وہ FIR کرائیں، اور بالکل صحیح، گردن سے دبوچا ہے خان صاحب نے انہی پہ۔ اگر یہ جب پکڑ میں آئیں گے، ابھی تو خیر PTI سستی کا شکار ہے، یہ پکڑ میں آئیں گے تو یہ بتائیں گے کہ فوج بھی وزیر اعظم کے انڈر ہے، حکومت کے انڈر ہے، تو یہی بتائیں گے کہ جی کس نے کیا اور کیسے کیا۔ تو بہرحال آپ ذہنی طور پر ایک نئے تجربے کے لیے تیار رہیں، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ جی نون لیگ کو ہٹا دیا جائے گولف کھیلتے کھیلتے اور ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ آپ قومی حکومت بناتے ہیں، یعنی قومی حکومت کا فارمولہ یہ ہے کہ PTI اس میں شامل ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ، یعنی جس طرح پیپلز پارٹی اب نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہے نا، اسی طرح PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ کرے، پیپلز پارٹی حکومت بنائے، PTI اس کے ساتھ ہو، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مائنس عمران خان ہو۔ یعنی اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، PTI کی جو باقی قیادت ہے وہ مان لے گی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نئی حکومت بنائے گی۔ تو ایک تجربہ اور سے جہاں 47 سے لے کر آج تک ہم نے 1984 تجربے کیے ہیں اس ملک پہ، یہ لیبارٹری ہے۔ قائد اعظم ہمیں دے گئے تھے کہ تجربے کرو، ہنسو کھیلو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، ہاکی کھیلو، ملک توڑ دو، بنگالیوں کو علیحدہ کر دو۔ ایک تجربہ اور صحیح، ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں جو انتظام کیا تھا، یا 9 مہینے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ قومی حکومت بن رہی ہے، اور وہ قومی حکومت آپ کے تمام مسائل کا حل ہوگی، پاکستان کے تمام مسائل حل کر دے گی۔ ایک تجربہ اور صحیح۔ اب آپ کو بتاتا ہوں فوجی مصنوعات اور میرا کاروبار، بائیک آؤٹ کی مہم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں کہ ان کا بائیک آؤٹ نہ عملی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں۔ لیکن اس بات کو چھیڑنا اس نے جو ہے نا وہ کان سرخ کر دی ہیں کہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یعنی ہاؤ ڈیئر دو، یہ شودر، یہ جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے، یہ بھیڑ بکریاں، یہ یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں کہ مصنوعات کا جو ہے نا وہ بائیک آؤٹ کرنے پر، یعنی یہ بات جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے اس نے اثر ڈالا ہے۔ ڈینٹ بھی ہلکا پھلکا پڑا ہوگا، یہ میں نہیں کہتا، لیکن جس پیمانے پر آپ سوچ رہے ہیں نا اس پیمانے پر ڈینٹ نہیں پڑ سکتا۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ اس بات کو کرنا، یعنی یہ فکرہ لکھ دینا اس طرح ہے جس طرح گولی کیوں چلائی، اس طرح ہے۔ اب ان کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100% بائیک آؤٹ جو ہے وہ کیوں ممکن نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ نے زمین لینی ہے، پھر آپ نے اس پہ مشینری درآمد کرنی ہے، پھر جو حکومت پاکستان آپ کی فائلوں کے ساتھ کرے گی، آپ کا ٹریڈ مارک، آپ کا بجلی کا کنیکشن، آپ کا گیس کا کنیکشن، آپ کا وہ سارا جو ہے نا وہ جو ہے نا چیکنگ کرنے والے، وہ آپ چل پھرتے رہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کوالٹی بھی زبردست ہے، کوالٹی، اور جو ہے نا وہ قیمتیں بھی کم ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک جو ہے نا خط لکھا جاتا ہے فلان جگہ پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، احمد نورانی نے بھی رپورٹ کیا ہے، وہاں پہ 2 بندوقوں والے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، مورچہ بنا دیا جاتا ہے، بندوقوں کا رخ روڈ کی طرف ہوتا ہے اور زمین دے دی جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ پلازا کھڑا ہو رہا ہے، بہت بڑی امپائر کھڑی ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ بندوقوں والے بھی ہٹا لیے جاتے ہیں، اور زبردست، اور پھر حکومتی منظوری، وہ جو رشوتیں دینی پڑتی ہیں یا جو منظوری کرانی پڑتی ہے، اگر وہ میرا کام ہو، میرا مین عام بندے کا، آپ کا، تو وہ آپ پھرتے رہیں، رشوتیں دیتے رہیں، ٹیلی فون کراتے رہیں، پھر آپ 8 روپے کی چیز بناتے ہیں، اب آپ اسے 8 روپے کی کیسے بیچ سکتے ہیں یا 9 روپے کی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ وہ جس طرح میں نے بتایا کہ زمین آپ نے خریدی، مشینری، یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فوجی مصنوعات ہیں نا، آپ دیکھیں کہ زمینیں ماشاءاللہ جدھر مرضی چلے جائیں، پھر منظوریاں، پھر جو ہے نا اس میں بھرتی، یہ بھی ایک ڈھکوزلا ہے شہداء کا، کچھ ہوگا شہداء کا ایسا، لیکن آپ چلے جائیں، کہیں پہ میجر جنرل بیٹھا ہے، کہیں پہ بریگیڈیئر بیٹھا ہے، کہیں پہ کرنیل بیٹھا ہے، کہیں پہ ان کے بچے یہاں پہ جو ہے نا سیکھ رہے ہیں تاکہ پھر جا کر جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں میں وہ CV پیش کریں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کاروبار ہے اس نے عام کاروبار کو اس طرح ڈینٹ ڈالا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے
کوئی جو ہے نا وہ راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ بینکوں سے قرضہ لینا ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ مشینری کو امپورٹ کرنا ہو، جبکہ میرا اور آپ کا کاروبار وہ ایسا فائلوں میں گم ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ گیا کدھر۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے، جہاں پہ کل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اگر پورے پاکستان میں کھاد کے 10 بیگ تیار ہوتے ہیں نا، 10 بیگ، یعنی اگر 10 بوریاں تیار ہوتی ہیں، اس میں سے 5 بوریاں جو ہے نا وہ فوجی فرٹیلائزر تیار کرتی ہے، اور باقی پورا ملک 5 بوریاں تیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ جو ہے نا عام کاروبار اس طرح نیچے آئے ہیں، اور کوالٹی بھی اچھی، کیونکہ خرچہ کم ہوتا ہے۔ جب خرچہ کم ہوتا ہے تو ان کو کوالٹی گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی پہلے ہی ہمارا سارا کچھ سیٹ ہے۔ تو یہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے نا وہ امپائر ہے، اور اس کا بیک آؤٹ، لیکن میں نے بتایا ہے کہ اس فکرے نے وہ کان لال کیے ہیں، اس فکرے سے غصہ آیا ہے، ٹویٹس بھی آئے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر صاحب کو ٹویٹ آیا ہے کہ جو کہتے تھے ملک بھی میرا اور فوج بھی میری، تو انہوں نے یہ کون سا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تکلیف ہوئی ہے، اور بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ 100% ممکن اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسانوں کو کہیں نا کہ وہ کھاد کا بیک آؤٹ کریں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے نا، یہ 2000-2500 روپیہ دوسری کھادیں ہیں ان سے سستی ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، لاگت کم ہے، یعنی وجہ آپ کو بتا دیا نا کہ ان کی لاگت کم ہے، زمین کا خرچہ نہیں ہے، مشینری کا برائے نام خرچہ ہے، منظوریوں کا برائے نام خرچہ ہے، پھر جو ہے نا وہ باہر بھیجنا۔ اگر جو ہے نا یقین کریں کسان اپنا نقصان کر کے ان کا بائک آؤٹ کرتے ہیں، ان کے اور زیادہ موجیں ہوں گی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ ایکسپورٹ کریں گے اس کھاد کو، اور ڈالرز، یہاں تو روپے مل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عام کاروبار ان کے مقابلے میں دبا ہوا ہے، کیونکہ ان کی جو سہولیات ہیں، چاہے وہ مین مسئلہ زمین کو ہوتا ہے، اور زمین آپ کے سامنے ہے۔ زمین یعنی خالی DHAs دیکھیں آپ لوگ، یعنی پاکستان کے 9 شہروں میں ہیں DHAs، تو اب کس چیز کا؟ بہرحال اس بات پہ ڈینٹ ضرور پڑا ہے، لیکن یہ جو عام کاروبار ہے، عام بندے کا کاروبار ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی امپائر ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، زمین کا کوئی مسئلہ نہیں، منظوریوں کا کوئی مسئلہ نہیں، جو کوالٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ مشکل ہے، ناممکن نہ بھی ہو تو یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ کہیں پہ ان کے اندیکھے شیئرز ہیں۔ خالی یہ جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن میں نام بھی نہیں ہے ان کا۔ وہ میرے جیسا کوئی بندہ آگے ہے، لیکن اصل میں جو ہے نا وہ شیئرز ان کے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کیا کہا۔ وہ 6 جرنیل، انہوں نے کہا کہ جی جنرل یحییٰ خان، میں نے آپ کو بتایا نا بڑے بڑے سیاستدانوں پہ آپ نے کیس دیکھے، آپ نے ہتھ کڑیاں دیکھی، آپ نے عدالتوں میں دیکھا، تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کہا کہ پہلے نمبر پہ جنرل یحییٰ خان، دوسرے نمبر پہ جنرل عبدالحمید خان، تیسرے نمبر پہ جنرل پیرزادہ، چوتھے نمبر پہ جنرل گل حسن، 5ویں نمبر پہ جنرل عمر، اور 6 نمبر پہ جنرل مٹھا خان۔ یہ 6 جرنیل تھے جن کو سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور ان کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ کی گئی، درخواست دی گئی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہوئی کارروائی نہیں، پورے اعزاز کے ساتھ، فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہاں والے تمام جرنیلوں کے اور فوجیوں کے اثاثے چیک کروائیں۔ آن دی ہول انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ فوج میں بھرتی ہوئے اور جب وہ فوج سے گئے تو ان کے اثاثے، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے بڑی زبردست تجویز دی تھی کہ اثاثے چیک کرائیں۔ بار بار کہتے ہیں نا سیاستدانوں کے اثاثے، تو ان کے اثاثے چیک کروائیں۔ اس کے بعد کہ ان کو اخلاقیات کا درس دیا جائے۔ یہ ابھی ڈی چوک کو یاد کر لیں، ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے۔ اگلا پوائنٹ اس سے بھی زبردست ہے، ان کے سلیبس میں یا ان کے کورس میں شامل کیا جائے جمہوریت۔ پہلے نمبر پہ ان کو جمہوریت پڑھائی جائے ان کے سلیبس میں، دوسرے نمبر پہ ان کو مذہب پڑھایا جائے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ سول اداروں کی عزت پڑھائی جائے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے
آج سے 50 سال پہلے لکھ دیا تھا. دیکھیں، یعنی پہلے نمبر پہ ان کو سلیبس میں جمہوریت پڑھائی جائے، دوسرے نمبر پہ ان کو مذہب پڑھایا جائے، اور تیسرے نمبر پہ سول اداروں کی عزت پڑھائی جائے، جو حلف میں ہے کہ سیاست میں کسی طور پر شریک نہیں ہوں گا، سیاست میں شرکت نہیں کروں گا کسی بھی قسم کی، اور جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ سولین پالیسیاں بنائیں گے اور آپ کا کام ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، وہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جی فوری طور پر جو فوجی تقریبات ہیں نا، فوجی تقریبات میں شراب پر پابندی لگائی جائے. شراب پر، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے. 6 جرنیل آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے جی. شراب پہ پابندی لگا دی جائے. پھر ضیاء صاحب نے سب سے پہلے آ کر شراب پر پابندی لگائی، لیکن اسد درانی DGISI ان کی جو ہے وہ ہے کتاب بڑی مشہور اسپائی کرونیکلز میں جو ہے اسد درانی وہ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ضیاء صاحب نے شراب میں فوجی تقریبات پر پابندی لگائی تھی، لیکن فوجی تقریبات میں بڑے مزے سے اور بڑے دھڑلے سے شراب سرو کی جا رہی ہے، شراب استعمال کی جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ DGISI گوگل پہ چلے جائیں، دی اسپائی کرونیکل کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے لکھا کہ جی فوجی تقریبات میں بڑے مزے سے کھلے پیمانے پر شراب استعمال ہوتی ہے. لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے بہرحال دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا تھا، اور ان جرنیلوں پہ پتہ کیا الزام تھا؟ ان 6 جرنیلوں پہ یہ الزام تھا کہ جو مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے نا، یہ اس پہ اثر انداز ہوئے، یعنی اثر انداز ہوئے، پھر بھی عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دیا. اور یہ بھی ان پہ کہا گیا کہ انہوں نے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی مشرقی پاکستان میں. ابھی دیکھ لینا، صورتحال کو کنیکٹ کریں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے 50 سال پہلے ان کو جو ہے نا چارج شیٹ کر دیا، یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوئے، انہوں نے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی، مختلف سیاستدانوں میں انہوں نے پیسے بانٹے. اب ذرا سوچیں کہ اگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پہ عمل ہو جاتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا، الیکشن کے نتائج، اپنی مرضی کے نتائج، پیسے بانٹنا. بہرحال یہ نوری پروں والے 6 جرنیل تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لیکن پورے اعزاز کے ساتھ دفن ہوئے. کبھی آپ کسی عدالت میں، کسی کچہری میں ان کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ 47 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی جرنیل ہیں وہ نوری پروں والے ہیں، اور کبھی انہوں نے جو ہے وہ غلطی نہیں کی. یہ صرف سیاستدان ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.